बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी शो में आपको लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। नवाज शरीफ के घर में कौन घुस गया? दो अहम शख्सियात को पंजाब बदर करने का फैसला किया गया और इमरान की नाअहली के लिए मरीम नवाज ने एक ताकतवर शख्सियत को धमकी दी है। 5 अरकान असम्बली का अगवा का मामला और फिर कप्तान की जवाबी हिकमत अमली, इसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और अब जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की एक खुफिया मुलाकात हुई, फरार की हिकमत अमली तय की गई है और एक इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट आई पाकिस्तान के हवाले से। इसका जिम्मेदार कौन है और पाकिस्तान को अगर श्रीलंका बनने से बचाना है तो इमरान की हुकूमत को लाना पड़ेगा और शहबाज शरीफ की हुकूमत को रुखसत करना पड़ेगा। अब ये सवाल उठा दिया गया है इस आलमी एजेंसी की तरफ से। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं, आज लाहौर में सियासतदानों ने यह साबित कर दिया कि इक़्तिदार में आने के लिए वो कुछ भी करेंगे। लाहौर में एक बैठक हुई जिसमें शरीफ ख़ानदान से मरीम नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रही थी। शहबाज शरीफ अपने ख़ानदान की खुद नुमाइंदगी कर रहे थे क्योंकि उनके बच्चे हमज़ा शहबाज और बाकी जो मुल्क से भागे हुए हैं वो इस ख़ानदान की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, और हमज़ा तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। दूसरी तरफ भुट्टो ख़ानदान की नुमाइंदगी के लिए कोई मौजूद नहीं था। आसिफ अली जरदारी ने भुट्टो की खाल पहनकर भुट्टो बनने की नाकाम एक्टिंग की, जबकि दूसरी तरफ बिलावल जरदारी ने वीडियो लिंक के ज़रिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि कल को इस जमात को मैं लीड करूँगा। यानी मकसद ये था कि हमने अपनी ख़ानदानी मरूसी सियासत को आगे कैसे बढ़ाना है, बचाना है, और इसके लिए क्या हिकमत अमली तय की जाएगी। आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्हें सियासत की पीएचडी की हुई है और कहा जाता है कि बड़े सियासतदान हैं और सब पर भारी होते हैं, उन्होंने आज फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दीवार के साथ लगा दिया। इनकी बड़ी कोशिश थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि किसी तरह आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हर वो इकदाम करेंगे और अपने मिनिस्टर्स के ज़रिए, अपने कैंप के लोगों के ज़रिए पैगामात भी मीडिया पर फैला रहे हैं कि ये ज़रूरी होगा कि हम मिलकर किसी तरह अपना वक्त पूरा करें। मुश्किल फैसले किए हैं, इन्हें पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। अगर हमने इन हालात में पाकिस्तान को छोड़ दिया और आम इंतखाबात की तरफ चले गए तो शायद ज़िमनी इंतखाब का जो रिज़ल्ट है इसकी झलक, बल्कि पूरी की पूरी फिल्म जो है वो हमें आम इंतखाबात में भी देखने को मिले। अवाम का गम और गुस्सा, अवाम की जो तकलीफ़ है, अब उन्हें इसका एहसास वोट ना देकर इन सियासतदानों को करवाया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी वो लोग जो समझते हैं कि गेम हो रही है, शहबाज शरीफ के साथ गेम नहीं हो रही, बल्कि शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर अपने ही भाई के खिलाफ गेम कर रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब नहीं चाहते कि हुकूमत गिरे, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते कि हुकूमत गिरे। इसीलिए नवाज शरीफ को गम और गुस्सा जो मुतअद्दिद दफ़ा उनके बयानात की शक्ल में झलका, जो इनकी अपनी मीटिंग्स होती हैं उसमें नवाज शरीफ साहब ये कहते हुए नज़र आए कि जनाब हमने तो बहुत पहले ये फ़ैसला किया था, और इनके पार्टी के दीगर कायदीन भी ये कह चुके कि हमने बहुत पहले ये फ़ैसला किया था कि हमें आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके कि हमने छलांग खुद जानबूझ कर लगाई, हमें ये छलांग नहीं लगानी चाहिए थी, और अब इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद भी नहीं है। व्यूअर्स, शहबाज शरीफ साहब अच्छा खेलेंगे, यानी गुड कॉप खेलेंगे, और नवाज शरीफ साहब बैड कॉप खेलेंगे। इसीलिए कल हमने जवेद लतीफ़ के बयानात की शक्ल में नवाज शरीफ के बयानिए को आगे देखा, मरीम नवाज के बयानिए को आगे बढ़ते हुए देखा। अब आसिफ अली जरदारी साहब की कोशिश क्या है? आसिफ अली जरदारी साहब ने नून लीग का मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क कर दिया है। मरीम नवाज ने एक तरफ बेड़ा गर्क किया, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब मिलकर इस जमात को ख़त्म करना चाहते हैं, और वहाँ पर इन तमाम कायदीन के दरमियान एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहस हुई और एक एक्शन रीप्ले था। इससे पहले भी माजी में जो इनकी मीटिंग हो चुकी, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान आकर मरना नहीं चाहते वो सियासत में कैसे हिस्सा लेंगे। और फिर उन्होंने उस मीटिंग के अंदर ये भी कहा था, आपको याद होगा, कि मियाँ साहब आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, हम सिंध की हुकूमत से अलग हो जाएंगे। याद रखिएगा कि ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी सिंध में अपनी हुकूमत नहीं ख़त्म करेगी। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जमातों के जो अपने अपने कबीले की नुमाइंदगी करते हैं, अपने अपने जो हैंडलर्स हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनके कुछ बयानात सामने आए। पहला फ़ैसला ये किया गया
یعنی عوام کہیں پر بھی اس فیصلے میں موجود نہیں ہے۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی، آئینی مدت اسمبلیاں پوری کریں گی اور کوئی طاقت بھی ہمیں ہٹا نہیں سکتی، اور اگر عمران خان صاحب واقعی ملک کے اندر عام انتخابات چاہتے ہیں تو وہ کے پی کی اسمبلی کو تحلیل کریں، پنجاب میں جب حکومت بن جائے گی تو اعلان کریں کہ ہم اس حکومت کو بھی تحلیل کر رہے ہیں، اسمبلیاں توڑ رہے ہیں اور عام انتخابات کی تیاری کی جائے، تو پھر ہم سندھ کے اندر بھی عام انتخابات کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو آصف علی زرداری کی طرف سے آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ ویورز یاد رکھیے گا، آصف علی زرداری نے کی کوشش رہی کہ یہ سیاسی کھیل، یہ سیاسی گند، اس کو کسی نہ کسی طرح پنجاب کی حد تک رکھا جائے، نون لیگ اور پی ٹی آئی کو آپس میں لڑائی رکھیں اور اس کا فائدہ حاصل کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ سندھ کی طرف چلی جائے۔ اور آصف علی زرداری کی جو اسیسمنٹ ہے وہ بالکل غلط ثابت ہوئی، کیونکہ اب سندھ کے اندر بھی عمران خان نے اپنی آمد کا اعلان کر دیا ہے اور ایک باقاعدہ پلان ترتیب دیا گیا، جو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی گزشتہ ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے رکھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ حکومت عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے اور پھر ہر لیول پر ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ویورز، ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی سازش کا، ملک متحمل نہیں ہو سکتا، ہماری اکانومی متحمل نہیں ہو سکتی ان کے بیانات کی شکل کے اندر، چونکہ پاکستان کو ایک مضبوط حکومت چاہیے، ایک ایسی حکومت جو عوام کی نمائندہ جماعت ہو، نمائندگی کرتی ہو، ان کے جو حقوق ہے اس کی نمائندگی کرتی ہو، جو آپ کو ان 13-14 جماعتوں کا یہ جو مربع بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو کسی صورت بھی نظر نہیں آئے گی۔ چونکہ میں تو آج حیران رہ گیا، وسیم اختر صاحب بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ جماعتیں باتیں کرتی ہیں۔ عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے وسیم اختر نے یہ کہا۔ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ بیانانہ حیرانگی کی بات اس لیے بھی ہے کیونکہ اس جماعت کو، ایم کیو ایم کو، کراچی سے جب الطاف حسین کی تقریریں، ملک دشمن تقریریں ہوتی رہی تو کس طرح ختم کیا گیا، کس طرح بند کیا گیا، کتنے اس کے ٹکڑے کیے گئے، وہ کس نے کیے تھے؟ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیے تھے۔ اور اب وسیم اختر چونکہ ریموٹ کنٹرول پر چلتے ہیں، کسی کے کہنے پر چلتے ہیں، تو ان کا یہ بیان دینا بہت ہی ضروری تھا، اور جو انہوں نے یہ بیان دیا کراچی کی میں روز بات کرتا ہوں، آپ نے ان چہروں کو نہیں بھولنا، آپ نے کراچی کے ساتھ جو ظلم ہوا اوور دا ایئرز اس کا حساب لینا ہے، ان تمام مسخروں سے، ان تمام بونوں سے۔ ویورز، اب ہم تفصیل سے یہ جو اندرونی کہانی ہے اس اجلاس کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شٹ اپ کال دی گئی ایک ایسے مقام کے اوپر، اور پھر یہ جو پلان کیا جا رہا ہے حکومت گرانے کا، اور شجاعت صاحب نے جو نیا اتحاد کیا اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر آصف علی زرداری صاحب نے مریم نواز کی جو میٹھی میٹھی عزت افزائی کی، اس کا بھی حال احوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پی ڈی ایم کے بڑوں کی بیٹھک ہوئی اور اس کی اندر کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مریم نواز نے زرداری صاحب کا جو منصوبہ تھا اسے مسترد کر دیا، اور شجاعت حسین نے شہباز شریف کی حکومت گرانے کا اشارہ دے دیا، سندھ حکومت ہم تحلیل نہیں کر سکتے، یہ واضح پیغام دیا گیا ہے مریم نواز کو آصف علی زرداری کی طرف سے۔ اور پھر ایک مقام ایسا بھی آیا اس بیٹھک کے اندر جب بلاول نے مریم کو شٹ اپ کال دی، اور اب وزیر اعلیٰ کے لیے کتنے ووٹ درکار ہوں گے، ان تمام باتوں پر تفصیل سے ہم حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں شہباز شریف کی زیر صدارت پی ڈی ایم قیادت کا اجلاس ہوا، اور جب آصف علی زرداری نے بات شروع کی تو ان کا انداز انتہائی جارحانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف حکومت گرانے کے لیے عمران خان کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، جس پر پارٹی میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، اور خصوصاً جو سوال کیا گیا وہ مریم نواز کی طرف سے کیا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ تو زرداری صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ ہمیشہ کی طرح خوابوں کی دنیا میں رہتی ہیں، شجاعت اور پرویز الہی کی ڈیل ہو چکی ہے، پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی شجاعت کے 3 ارکان قومی اسمبلی شہباز شریف کی حکومت کو چھوڑ دیں گے، اور پھر صدر عارف علوی صاحب یہ کہیں گے کہ آپ شہباز صاحب اعتماد کا ووٹ لیں، اور یوں شہباز کی جو ہے وہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ شہباز شریف نے پوچھا کہ پھر اس کا حل کیا ہے، کیونکہ شہباز صاحب کی حکومت جاری ہے، تو یہ سوال تو ان کی طرف سے بنتا تھا۔ زرداری صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ پرویز الہی کی حکومت بننے میں کوئی رکاوٹ مت ڈالیں، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ رانا ثناء اللہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ان کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے، وہ شجاعت کو عام انتخابات کے اعلان تک ایسا کرنے سے روک دیں گے کہ کسی صورت بھی عمران خان
صدر عارف علوی اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں وہ اعتماد کے ووٹ کی بات کو دفن کر دیں۔ زرداری کی اس بات پر مریم بہت ذرا سیخ پا ہو گئی کہ نواز شریف وطن واپس آ کر پارٹی کی قیادت کریں ورنہ آپ کی پارٹی کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مریم نے جو جواب دیا کہ اگر آپ سندھ حکومت تحلیل کرنے کا وعدہ کریں تو ہم قومی اسمبلی میں بھی تحلیل کر سکتے ہیں۔ زرداری نے کہا کہ پنجاب تو کیا آپ اپنا لاہور بھی نہیں بچا سکے اور ہمیں سندھ حکومت ختم کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں۔ ہم بلدیاتی انتخابات مکمل ہوئے بغیر کسی صورت بھی اپنی حکومت کو سندھ سے ختم نہیں کریں گے۔ مریم نے یہ کہا کہ ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک مشن سونپ دیا ہے اور آپ اس کی پرواہ مت کریں۔ 6 سے جو 5 ارکان ہیں وہ پرویز الہی کو ووٹ دینے سے روک دیں گے۔ ہم نے اپنا بندوبست کر لیا۔ زرداری صاحب نے اس کے بدلے میں کہا کہ بیٹا 22 جولائی کے لیے عدالت کے سخت احکامات ہیں، آپ کو ابھی تجربہ نہیں کہ عدالت آپ کے ساتھ کیا کرے گی۔ اور ایک وقت ایسا بھی ویور سامنے آیا جب مریم اور زرداری میں تلخ کلامی ہوئی، چونکہ زرداری صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب آپ پاکستان واپس آئیں، اور یہ بات ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ کبھی بھی نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے، یہ باتیں بہت سارے لوگ جو ان کی پارٹی کے اندر ہیں وہ یہ بات بارہا کر رہے ہیں کہ اگر نواز شریف نے اپنی سیاست کو بچانا ہے تو انہیں پاکستان آنا پڑے گا۔ یہ وہ بات بنی، بون آف کنٹینشن تھی جس پر جواب دونوں طرف سے آ رہے تھے۔ تو پھر بلاول نے ایک طرح سے شٹ اپ کال دی، مداخلت کی، اور پھر مریم کچھ کہنے لگی تو نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں مداخلت کرنا پڑی۔ فضل الرحمان صاحب کا جو موقف تھا وہ بہت ہی ایک ذو معنی گفتگو انہوں نے کی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ فضل الرحمان بھی ملک کے اندر عام انتخابات کے حامی رہے ہمیشہ سے، کہ فوری طور پر آپ عام انتخابات کی طرف جائیں، اور اس وقت شاید ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانی گئی تھی، اسی لیے ان کو وزارت بھی دی گئی، لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہیں وزارتوں کا شوق ہے، حکومت کرنے کا شوق ہے، وہ کر لیں۔ ماضی کے اندر شہباز شریف کی اور فضل الرحمان کے درمیان ایک دوری نظر آئی، دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی کیا گیا، اور جو سپورٹ چاہیے تھی فضل الرحمان کو جب پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ترتیب دیا گیا، بنایا گیا، وہ سپورٹ شہباز شریف کے سامنے شہباز شریف کی طرف سے نہیں آئی، اور اس کا باقاعدہ گلہ کیا گیا فضل الرحمان کی طرف سے نواز شریف سے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یکا یک جو فضائیں ہیں، ہوائیں ہیں، ان کا رخ تبدیل ہوا، اور پھر انہوں نے یعنی شہباز شریف نے فضل الرحمان کو اپنا قائد کنسیڈر کیا اور کہا کہ آپ کی قیادت میں پی ڈی ایم آگے ہوگی اور ہم جو ہے اسے فالو کریں گے، یعنی ایک شفٹ نظر آیا۔ اب دوبارہ طنز کیا گیا ہے فضل الرحمان کی طرف سے اس میٹنگ میں، اور انہوں نے کہا کہ جن کو شوق ہے حکومت کرنے کا وہ کر لیں، کیونکہ ویورز اس جماعت کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت برا نقصان پہنچا ہے، اور اس سے اتنا شدید نقصان پہنچا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب یہ آوازیں صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں اٹھا رہی، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی تانے دے کر نواز شریف کو کہتی ہے کہ پاکستان واپس آؤ اگر تم نے ہمارے سے اسمبلیاں تحلیل کروانی ہیں، تو دوسری طرف مریم نواز کی سیاست اور جس طرح سے وہ اداروں کے خلاف دوبارہ ہرزہ سرائی کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، اور جس طرح کی انہوں نے اب تک سیاست کی، یہ نون لیگ کو ڈبو رہی ہے۔ اور نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کی رٹ ہمیشہ کے لیے قائم ہو، تو انہیں یہ جو دن میں جو خواب دیکھ رہے ہیں، جس طرح آصف علی زرداری نے بھی کہا کہ بیٹا آپ خواب بہت اچھے دیکھتے ہو، اس سے باہر آنا ہوگا، چونکہ آپ کو جیل جائے بغیر اپنی پارٹی کے اندر جو آپ کی عزت ختم ہو چکی ہے، جو ایک رٹ تھی آپ کی ختم ہو گئی ہے، اس سے کسی صورت بھی ریوائول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا نون لیگ کے اندر میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی جنہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ان تمام لوٹوں کے حوالے سے جن کو ٹکٹ دیا گیا۔ یہی تاثر ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی۔ پہلی بار آپ نے لوٹوں کو ووٹ دیا، آپ کے ووٹر نے، آپ کے اپنے کارکنان نے انہیں کسی صورت قبول نہیں کیا۔ اب دوسرا جو پڑاؤ ہوگا اور دوسرا جو حملہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور جن لوگوں سے میری بات ہوئی پارٹی کے اندر، جو بغاوت کی ایک کڑی نظر آ رہی ہے، اس کے مطابق اب اگلا ہدف نواز شریف صاحب ہوں گے۔ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے اور لوگ زبان زد عام یہ الفاظ ہوں گے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور لندن اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو پھر آپ پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں۔ نون لیگ اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہے، سیاسی چہرہ بگڑ چکا۔ مریم نواز کا جس طرح سرجری کی ضرورت ہے، سیاسی سرجری کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح اس پوری جماعت کی اب سرجری کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے پاس پاکستان کی عوام کو دینے کے لیے بیانیہ نعرہ موجود نہیں ہے۔ ایک نعرہ انہوں نے لگایا تھا
کیا ہے کر کے دکھائیں گے، یعنی خاندان آج اپنی سیاست کو بچانے کے لیے پہلے بھی کیا، آج بھی کر کے دکھائیں گے۔ اب ایک مریم نواز کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے ویورز، اور مطالبہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتی ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ فی الفور فیصلہ کریں عمران خان کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا، پاکستان تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا، اور یہ مطالبہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رکھا ہے۔ اور یہ ایک واحد ہتھ کنڈہ ہے جو اس وقت نون لیگ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ آج فاروق حبیب نے بھی الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو کی۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سعد رفیق صاحب ایک سپہ سالار بن کے اپنی جماعت کے سامنے آئے اور انہوں نے کوشش کی اپنی جماعت کا دفاع کرنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں ویورز جو نواز شریف کے پیچھے تو ہاتھ باندھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ جماعت نواز شریف کی ہے، لیکن یہ مریم کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ آج وہ آ کر اپنی جماعت کا، مریم کا دفاع کر رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ بینک پہ بھی اضافہ ہوا۔ 15 سیٹیں لینے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ نے اپنی 5 سیٹیں کھو دی اور اس پر ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، اور ہر طرف سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مریم کو ڈیفینڈ کیا جائے کیونکہ آئندہ سیاست مریم کی ہوگی، اور دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی بیانات دلوائے جا رہے ہیں چونکہ مریم کی سیاست اگر ختم ہو گئی تو پھر اس جماعت کا کیا ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اب یہ اصولی فیصلہ کر لیا کہ جب تک ان کے کیسز ختم نہیں ہوتے وہ پاکستان نہیں جائیں گے، اور اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کیسز ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دیتے۔ یعنی سیاسی جو ایک لنک پیدا کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے اپنی صحت کا، اس کو اب مزید آگے امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہمیں یہ جماعت نظر آئے گی، یعنی ہم پاکستان کسی صورت نہیں جائیں گے۔ اب چیف الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں کہ ان پر زور ڈالا جا رہا ہے، ایک اہم ادارے پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے عمران خان کو نااہل کرنا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے جو بات کہی ہے اس میٹنگ کے اندر وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور ایک سازش ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو روکنا ہے نا تو اس کا واحد حل ہے کہ اسے نااہل کروایا جائے یا گرفتار کروایا جائے۔ اب گرفتاری کے لیے آپ کو 1100 ارب روپے کی کرپشن جیسا کوئی کیس چاہیے۔ آپ توشہ خانہ کا راگ روز الاپتے ہیں، پنجاب کے اندر آپ نے فرا کا نام یوز کیا اور عدالتوں تک لے کر گئے، ڈی فیم کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ کیس کیا ہے، کس حد تک سچائی ہے؟ اظہر صدیق صاحب نے ان کے وکیل بھی ہیں اور بڑا اس پہ کام بھی کیا، اور دوسری طرف آپ کو کیس کو ڈھونڈنا پڑے گا، کیس بنانا نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، جو عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے۔ یہ وہ وجہ بنی اس پوری حکومت کی ناکامی کی، یہ وہ وجہ بنی 13-14 جماعتوں کے اتحاد کی ناکامی کی کہ وہ عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں بنا سکے، جس طرح نواز شریف کے اوپر کیس بنا، جس طرح شہباز شریف کے اوپر کیسز بنے، جس طرح ان کی پوری جو ٹیئر 2 ہے لیڈرشپ کا اس کے اوپر کیسز بنے۔ تو کوشش اب کی جا رہی ہے دوربینیں لگا کر، میگنیفائی گلاس لگا کر، کہ نواز شریف کی طرح کا کوئی کیس عمران خان پر بنایا جائے، اور اگر کیس موجود نہیں ہے، ان کے بیربلوں نے بتا دیا کہ جناب کوئی کیس موجود نہیں ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کی کوئی چھڑی ہوگی اور ہم یہاں سے کیس بنائیں اور ادھر سے اس کا فیصلہ آ جائے، آپ کو پبلک سینٹیمنٹ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ عوام سڑکوں پر آ جائے گی۔ ووٹ کی جو عزت کا نعرہ آپ نے لگایا تھا، آج عمران خان نے ووٹ کو کیسے عزت دی جاتی ہے، پاکستان کی عوام نے ووٹ کو دے کر عمران خان کو یہ ثابت کیا۔ آپ صرف نعروں کی حد تک محدود رہ گئے ہیں۔ تو ان کے بیربلوں نے کہا کہ باز رہیں، عمران خان کے خلاف اگر کوئی کیس نکالا گیا، بنایا گیا، تو اس کا ایک زبردست قسم کا آپ کو جواب جو ہے پاکستان کی عوام خود دے گی، اور باز رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب سعد رفیق صاحب یہ کہتے ہیں کہ مقبولیت یا عدم مقبولیت کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ کون جیتا کون ہارا، ہماری جماعت آج بھی موجود ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ریویزٹ کر رہے ہیں اپنی غلطیوں کو، لیکن آپ کو اپنی جماعت کے اندر سے جب تک آپ موروثیت کو ختم نہیں کریں گے سعد رفیق صاحب، آپ کی جماعت کو پاکستان کی عوام ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور امید سے ہیں کہ آپ کو دوبارہ اپنے سروں پر بٹھا لیا جائے گا، تو اب بھی آپ کی خام خیالی ہے۔ ویورز، آپ نے اگر دیکھا ہو پاکستان بدل رہا ہے، ووٹر میں ایک ٹرانزیشن ہمیں نظر آئی۔ مہنگائی اپنی جگہ بڑی زبردست مہنگائی تھی۔ ارسطو جو آئے اور وہ کہتے تھے کہ ہم تجربہ کار ہیں، اس حکومت کو ہم بحرانوں سے نکال دیں گے، ہماری حکومت نکال دے گی ان بحرانوں کا جس کو عمران خان نے اس ملک کے سامنے اوپر جو ہے مسلط کیا، مکمل طور پر فلاپ ہوئے۔
اب عوام یہ سوال کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ٹرانزیشن آ گئی ہے پاکستان کی عوام کے اندر. یہ شعور کی ٹرانزیشن ہے. لوگ جانتے ہیں کہ ان کا اچھا برا کیا ہے، کون سی جماعت کے اندر کتنے زیادہ کرپٹ عناصر موجود ہیں، اور انہیں اب پاکستان سے ہمیشہ کے لیے ایریڈیکیٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے. میں کراچی کو بار بار مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ دو چیزیں یاد رکھیے گا. کراچی کے اندر ابھی مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا، کیا عمران خان نے ہمارے ساتھ وفا کی؟ یاد رکھیے گا، کراچی سندھ کے اندر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کرنا ہے. کراچی کے اندر کامیاب کرنے سے باتیں جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گی، کیونکہ ملک کے اندر 18ویں ترمیم ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے. وفاق کچھ نہیں کر سکے گا جب تک سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہوگی. جس طرح پنجاب کے اندر حکومت ہے، فیصلے آپ کے ہوں گے. جس طرح کے پی میں حکومت ہے، فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے. لیکن وفاق کے اندر حکومت آپ کی نہیں ہے تو اس کا ہمیشہ ایک امپیکٹ پڑتا ہے. آپ کی ترقی جڑی ہوئی ہے سندھ کے ساتھ. وہ ترقیاتی پروجیکٹ جو جڑے ہوئے ہیں وفاق کے ساتھ، وہ انہوں نے وہاں پر لانچ بھی کیے. لیکن کراچی کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو تبدیلی لے کر آ سکتی ہے، کیونکہ آپ نے اوور دا ایئرز پاکستان پیپلز پارٹی کے وعدوں کو بھی دیکھ لیا. آپ نے ایم کیو ایم کی اوور دا ڈیکڈز جس طرح وہ اس سسٹم کے اندر دہشت گردی میں ملوث رہے، اور عوام کو جو خواب دکھائے گئے ان کی تعبیریں آج تک انہیں نہیں ملی. ویورز، ملک کے اندر جیسا میرے بھائی نے بھی مجھ سے سوال کیا کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا کراچی کے اندر لیکن حالات نہیں بدلے. یاد رکھیں، آپ کی ترقی کا جو دار و مدار ہے وہ سندھ حکومت کے ساتھ ہے، وفاق کے ساتھ نہیں ہے. وفاق ایک خاص حد تک آپ کو حصہ دے گا، لیکن آپ کو سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب بنانا ہے. ایک اور سوال بھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حکومت ادھر سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن جیت گئی تو دوسری طرف ڈالر اوپر کیوں چلا گیا؟ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کا فیصلہ جو صوبائی حکومتیں جو بدلتی ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وفاق کے اندر ایک ایسی حکومت موجود ہے جس کا مستقبل کوئی نہیں، غیر مستحکم صورتحال، انسرٹینٹی پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ڈالر تھا 224 پر، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. خان صاحب نے آج کچھ ٹویٹس کی. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قوم تبدیلی سرکار کی سازش اور پاکستان کو اس افسوسناک صورتحال کا شکار کرنے کے تمام ذمہ داروں کا احتساب کرے گی. اور خان صاحب اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں پولیس افسران کی بھی، اور پھر اس حکومت کے اندر بھی جو اعلی کار بنے ان سے بھی احتساب کیا جائے گا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک سازش ہوئی، حکومت بدل دی گئی. جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو اس وقت ڈالر کی قیمت 178 تھی، آج 224 پر ڈالر پہنچ گیا. آئی ایم ایف سے معاہدے کے باوجود یہ لوگ کس چیز میں مہارت رکھتے ہیں، منی لانڈرنگ کیسے کرنی ہے، این آر او کیسے لینا ہے، یہ ہے ان کی کیپیسٹی جس میں وہ مہارت رکھتے ہیں. ویورز، ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے، اس سے پہلے عالمی رینکنگ ادارے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اپنی رپورٹس دیتے رہے. موڈیز نے کیا کہا اس پر بھی متعدد بار خان صاحب بات کر چکے. لیکن آج ایک اور کام ہوا ہے. ایک تیسری، یعنی دنیا میں 3 بڑی جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان میں ایک فچ نامی، فچ ریٹنگز بھی ایک کمپنی ہے، اور جس طرح موڈیز ریٹنگ کرتی ہے بالکل اسی طرح انہوں نے بھی اپنے اعداد و شمار جو ہیں وہ شیئر کیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام، کمزور حکومتی اتحاد اور جلد الیکشن کو آؤٹ لک بدلنے کا سبب بتایا گیا ہے. اب یہ جو رپورٹ میں لکھا گیا کہ منفی ریٹنگ 2022 کے آغاز سے بگڑتی بیرونی فنڈنگ صورتحال کی عکاسی کرتی ہے. آئی ایم ایف معاہدے پر عمل درآمد اور جون 2023 کے بعد فنڈنگ کے حصول پر خدشات ہیں. فچ کا کہنا ہے کہ زر مبادلہ ذخائر پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے باعث دباؤ ہے. 2022 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17 ارب ڈالر رہا اور آئندہ مالی سال پاکستان کے خسارہ 10 ارب ڈالر رہنے کا اندازہ ہے. رپورٹ میں کے مطابق مہنگے ایندھن کے سبب پاکستان میں مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پر رہے گی اور امریکی ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 5 پیسے مزید مہنگا ہو کر 224 روپے تک پہنچ چکا، اور یہ وہ ثمرات ہیں جو حکومت تبدیل ہونے کے بعد پاکستان کی عوام کو مل رہے ہیں. اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 2 کردار عطا تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ انہیں کسی صورت بھی پنجاب میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. انہیں اب پنجاب بدر کر دیا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پنجاب بدر کیا گیا.
اور آپ خیر اپنی خیر منائیں. اور پھر میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ عثمان ڈار کی آج ایک ٹویٹ نظر آئی جس میں عظمہ بخاری غالباً یہ ٹویٹ ان کی طرف سے کی گئی تھی کہ عمران خان نے نواز شریف نے عمران خان کو ان کے گھر میں گھس کر مارا. تو اس کے جواب میں ٹویٹ کی گئی کہ عمران خان نے نہ صرف گھر میں گھس کر مارا نواز شریف کو بلکہ گھسیٹا بھی ہے. ویورز آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.